मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। ये कह रहे मुझसे आप इस्लाम 360 एप्लीकेशन में कुरान के तर्जुमे तो बताएं कि किन किन अशखास ने किए, मगर हदीस के तर्जुमे किसने किए ये नहीं पता, और जो हदीस असहाब पर या इनके खिलाफ भी जाती है इनके तर्जुमे बहुत अजीब होते हैं, एक बार ज़रूर देखिएगा। इस्लाम 360 ने किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ली है। उसने कहा भाई मैंने मुख्तलिफ स्कॉलर्स के तर्जुमे डाल दिए हैं, अब कौन सा तर्जुमा ठीक है कौन सा गलत है ये आपका हेडेक है, ये मेरा हेडेक नहीं है। तो वो तो बरी ज़िम्मा हो गए। तो अभी आप खुद सोचो, उलमा से पूछ लो भाई इसका ये तर्जुमा बनता है कि नहीं बनता, जिस आलिम पे आपको एतमाद हो। सब मेरा ये सवाल था, जब निकाह के दौरान निकाह के दौरान लड़की से पूछा जाता है कि कबूल है, तो तलाक के दौरान क्यों पूछा नहीं जाता लड़की से? बहुत अच्छा सवाल किया भाई ने। कह रहे निकाह करने से पहले लड़की से पूछा जाता है कि कबूल है, तलाक के वक्त क्यों नहीं पूछा जाता कि कबूल है? यही इसी बात का जवाब है कि औरत के पास एक तरफा खुला का हक नहीं है। ये खुद इसकी बहुत बड़ी दलील है कि अगर हक होता तो उससे भी कबूलवाया जाता। तो तलाक का हक अल्लाह ने मर्द को दिया है, उसको ये राइट दिया है कि वो छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। बाकी इसको अप्रिशिएट नहीं किया, तो बाकी इसमें हिकमतें क्या हैं, मसलहतें क्या हैं। कल मेरा वो खुला वाला क्लिप नहीं जो जेहलम वाली सरकार के खिलाफ मैंने चलाया था, उसका बीच से किसी ने क्लिप काट के चलाया हुआ था। इतनी गालियां औरतों ने मुझे दी हुई कि ये तो है ही औरतों के खिलाफ, ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही। एक आदमी ने ढंग की बात लिखी हुई थी कि अगर औरत के पास ये हक आ गया तो जो थोड़े से मर्द शादीशुदा रह गए वो भी रंडवे हो जाएंगे। तो शुक्र करो नहीं है औरत के पास डिवोर्स का हक, और अदालतों के पास भी नहीं है। जज अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, दूसरों की बीवियों को तलाक नहीं दे सकता। अब वो अहले हदीस लोग बोलते हैं खुला तलाक थोड़ी है। भाई जो भी है निकाह नहीं खत्म कर सकता। निकाह खत्म करने का हक किसके पास है? मर्द के पास। ये कुरान के अल्फाज हैं, औ बियदिही उक़दतुन निकाह। अल्लाह ने शौहर को ये कहा है कि उसके पास निकाह की गिरा उसी के हाथ में। अब अहले हदीसों ने भी वो इंजीनियर वाली बातें शुरू कर दी हैं। एक तो अहले हदीसों में पता ही नहीं चलता इनमें कोई रिलायबल मुफ्ती है कौन कोई। और मैंने पूरा मुदल्लल दलाइल से क्लिप रिकॉर्ड करवाया, उसका कोई जवाब नहीं दे रहे। फौरन बस इनके पास एक ही मंजन होता है, ये तो हनफी हैं, ये तो मुक़ल्लिद हैं। भाई जब हम अहले हदीस से बात करेंगे कि तो हनफियत की बात नहीं करते, फिर हम आपके सामने हम कुरान और सुन्नत के दलाइल देंगे। देखो जब मैं किसी एथियस्ट से के सामने खुदा के वजूद के दलाइल दूंगा तो कुरान से थोड़ी दूंगा, मैं तो साइंस से दूंगा, क्योंकि वो कहां कुरान को मानता है। तो अहले हदीस थोड़ी फिक़ह हनफी को मानते हैं कि मैं अबू हनीफा के कौल पेश करूं। जिस चीज को वो मानते हैं मैं वहां से दलील दूंगा। अहले हदीस कहते हैं हम कुरान और हदीस को मानते हैं, तो जब मैं अहले हदीस से खिताब करूंगा तो दलील कहां से दूंगा? कुरान और हदीस से। तो इंजीनियर थोड़ी अबू हनीफा को मानता है। तो जब मैं इंजीनियर के खिलाफ अदालती खुला रिकॉर्ड करवाऊंगा तो इमाम हनीफा की बात थोड़ी करूंगा। मैं बात उसकी करूंगा जिसका वो दावा करता है कि मैं मानता हूं। वो कहता है मैं कुरान और सुन्नत को मानता हूं, तो मैं दलाइल कहां से दूंगा? कुरान और सुन्नत से। तो पूरे खुले वाले क्लिप में मैंने कुरान और सुन्नत से दलाइल दिए। तो ना अहले हदीस के पास उसका कोई जवाब है, बस फेंकते रहो। ये अजीब लोग हैं यार, खुद जितनी मर्जी अंधी तकलीद करें ये मुकल्लिद नहीं बनते। हम कुरान और सुन्नत से दलाइल के अंबार लगा दें तो वो फिर भी ये हनफी हैं, चूंकि हनफी हैं तो वो हनफी वाली बातें करेंगे। अबे हम तुम्हें कुरान और सुन्नत से दलाइल दे रहे हैं भाई, और हनफी हम है भी इसी वजह से कि हनाफ में दलाइल कहां से लिए जाते हैं? कुरान और सुन्नत से। तभी तो हम हनफी हैं। अगर तौरात इंजील से ले रहे होते फिर हम नहीं हनफी होते। और इमाम हनीफा को अगर कोई हदीस नहीं पहुंची तो कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है, हमारे अंधी तकलीद है ही नहीं। बाज चीजों में अगर हमें पता चल गया इमाम साहब तक हदीस नहीं पहुंची थी तो हमने अबू हनीफा के कौल लिया ही नहीं उसमें, तो अंधी तकलीद कहां से हो गई है? तो वो पहले ही हम छोड़ चुके हैं, वो आपके मशवरे पे हमें छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये कहते हैं हमारे मशवरे से छोड़ो, नहीं भाई, हमारे एक अकाबिर का सिलसिला है, उलमा है, उन्होंने पहले ही छोड़ दिया। उसमें जब देखा कि भाई इसमें इमाम साहब के पास दलील नहीं है तो छोड़ दिया इमाम साहब का कौल। तो ये सारा प्रोपेगेंडा इमाम साहब तक हो सकता है हदीस ना पहुंची हो। तो जब देखा भाई सरी हदीस है तो आप फिर रफुल दैन पर आते हैं कि रफुल दैन में सरी हदीसें क्यों छोड़ देते हो? रफुल दैन में हम हदीसें नहीं छोड़ते। हम रफुल दैन के बारे में यही बात कहते हैं जो इमाम मालिक ने हाथ बांधने के बारे में बात की है। इमाम मालिक कहते हैं हाथ बांधने की हदीसें लाए हैं, लेकिन कहते हैं मदीना में हमने देखा कि हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि नबी ने आखिरी उम्र में हाथ बांधना छोड़ दिए थे, वरना ये सारे मदीना वाले हाथ बांधना ना छोड़ते। तो ये वैलिड पॉइंट है। तो बिल्कुल यही हमारा रफुल दैन के बारे में है। भाई नबी ने किया है रफुल दैन, कौन मना कर रहा है? लेकिन दो सजदों के दरमियान भी तो किया है ना। तो भाई जैसे वो छोड़ दिया नबी ने तो बाकी भी छोड़ दिया। क्या दलील है? मदीना वालों और कूफा वालों का अमल,
اہل کوفہ کے بارے میں صحیح سند سے ہے کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے, اور مدینہ والوں کے بارے میں امام مالک کی گواہی ہے کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے, تو وہ سارے حدیث کے منکر ہو گئے. تو نبی کی آخری نماز تو کوفہ اور مدینہ ہی میں گئی ہے. کوفہ میں اس لیے کہ حضرت عمر نے عبداللہ بن مسعود کو کوفہ بھیجا, پھر حضرت علی نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا, 1400 صحابہ کو لے گئے, تو علم کا مرکز کوفہ اور مدینہ یہ دو جگہ تھی. تو جب صحیح سند سے ثابت ہو گیا کہ کوفہ والے بھی نہیں کر رہے اور مدینہ والے بھی نہیں کر رہے, تو اٹ مینز کہ نبی نے آخر میں یہ عمل چھوڑ دیا. تو اور سب سے بڑی بات, امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمذی. امام ترمذی جب رفع الیدین کرنے کی حدیث لے کر آئے تو کہنے لگے وہ بھی یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی, یہی بعض صحابہ کا قول ہے اصحاب علم ہے کہ رفع الیدین کرنا چاہیے. لیکن جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث لے کر آئے عبداللہ بن مسعود کی, تو کہتے ہیں وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی, یہی صحابہ میں بہت سارے اہل علم صحابہ کا مذہب ہے. یہ کسی حنفی کی گواہی نہیں ہے, یہ امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی کی گواہی ہے. سمجھتے ہو؟ اور امت کی میں من حیث الامہ اگر دیکھا جائے, اہل سنت کی بات کر رہا ہوں, سنیوں کی جو قرآن و سنت کو حجت مانتے ہیں, تو ہر دور میں رفع الیدین نہ کرنے والے کرنے والوں سے زیادہ رہے ہیں. تو امت اتنی بڑی گمراہی پہ کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ لہذا ہمارے خلاف وہ حدیثیں پیش کرنا بخاری کی کہ دیکھو نبی نے رکوع میں جاتے ہوئے کیا ہے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا ہے رفع الیدین, یہ حدیثیں ہمارے خلاف اس لیے حجت نہیں ہے کہ ہم ان حدیثوں کے منکر نہیں ہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ نبی نے کیا ہے, نبی نے نہیں کیا. ہمارا یہ دعویٰ ہے بھائی کیا ہے, چھوڑ دیا ہے آخر عمر میں, اور اس پہ قرائن ہے, بہت واضح قرائن ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا تو 2 سردوں کے درمیان بھی ہے نا, سنن نسائی کی بالکل صحیح حدیث ہے. علامہ ناصر الالبانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے, اور کمال کی بات یہ کہ علامہ ناصر الالبانی اس حدیث کی بیس پہ 2 سردوں کے درمیان رفع الیدین کے قائل بھی تھے. تو ہم اہل حدیث سے کہتے ہیں جو ان 2 سردوں کے درمیان آپ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے, جو اس کا جواب ہے وہ باقی رفع الیدین میں بھی ہمارا وہی جواب ہے. اب یہ مسئلہ اتنا سنگین نوعیت کا نہیں ہے کہ رفع الیدین پہ میں اتنا ٹائم لگاؤں, لیکن ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے اس کو ایسا ایمان کفر کا مسئلہ بنا دیا ہے. ایمان کفر کا مسئلہ تو بنایا انہوں نے, ہم نے تھوڑی بنایا ہے مسئلہ. ہم تو صرف جواب دے رہے ہیں کہ ہم اتنے بے وقوف ہیں نہیں جتنے آپ کو نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ویسے بھی ایک بات بتاؤں, امام حنیفہ کی رائے اگر کہیں کمزور تھی نا تو ان کے شاگردوں نے ان کی مخالفت کی ہے اس میں. جن مسئلوں میں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے امام حنیفہ کی موافقت کی ہے وہ بہت مضبوط قول ہوتا ہے, کیونکہ وہ خود مجتہد تھے. 1/3 مسائل میں کہا جاتا ہے, 1/3 یا 2/3, جس میں امام ابو یوسف اور امام محمد نے امام حنیفہ کی مسائل میں خلاف گئے ہیں. تو جن مسائل میں یہ تینوں امام جمع ہو جائے نا تو یہ بہت مضبوط رائے ہوتی ہے. پھر تو رفع الیدین نہ کرنے میں امام محمد کا بھی وہی موقف ہے اور امام ابو یوسف کا بھی وہی موقف ہے جو امام حنیفہ کا موقف ہے. ان کے تو سفر بھی مکہ مدینہ ہوئے تھے اس دور میں, یہ سب امام مالک سے مل کے آئے ہیں. وہاں جا کے تابعین تبع تابعین کی نمازیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کو رفع الیدین کی حدیث ہی نہیں ملی ہوگی, او بھائی صاحب یہ ان دور کے لوگ ہیں جو تابعین کو نمازیں پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. امام حنیفہ تو تابعی تھے, اور چلو نہیں فرض کر لو تابعی نہیں تھے تو تابعین کو تو دیکھا تھا نا آپ نے. ہزاروں تابعین جو صحابہ کے شاگرد تھے ان کو اپنی آنکھوں سے نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا ان لوگوں نے. یہ تو سندوں کے محتاج ہی نہیں تھے, ان کا تو علم مشاہدے پر مبنی تھا. تو اس مسئلے کو اہل حدیث نے بہت بڑھا لیا, رفع الیدین کے مسئلے کو ایمان کفر کا مسئلہ بنا لیا ہے. تو ٹھیک ہے, اختلافی مسئلہ ہے, آپ کر لو, ہمیں کوئی پابندی نہیں ہے. جو نہیں کر رہا تو اس کو آپ یہ کہنا کہ سنت کا منکر ہے, اندھا مقلد ہے, تو یہ آپ کی باتیں ہیں جو آپ کے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. علمی دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسرا اس میں گڑبڑ ایک یہ بھی کرتے ہیں کہ اہل حدیث لوگ امام بخاری کی ایک الگ سے رسالہ ہے جزء رفع الیدین, وہ بخاری نہیں ہے. جیسے الادب المفرد امام بخاری کا ایک الگ رسالہ ہے, اس کی حدیثیں بخاری کی ٹکر کی نہیں ہے, وہ ایک الگ رسالہ ہے, اس میں صحیح بھی ہے, ضعیف بھی ہے, حسن بھی ہے, ہر طرح کی ہے. تو اسی طرح امام بخاری کا ایک رسالہ ہے جزء رفع الیدین, وہ بخاری نہیں ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کی حدیثیں جب وہ پیش کرتے ہیں تو اس پہ بھی بخاری کا لیبل لگا کے چلا دیتے ہیں کہ دیکھیں امام بخاری نے یہ روایت نقل کی ہے. لوگ سمجھتے ہیں بخاری میں, حالانکہ وہ بخاری میں نہیں ہوتی, وہ ایک الگ رسالہ ہے امام بخاری کا جو بخاری کے ٹکر کا نہیں ہے, اس میں ہوتی ہیں وہ. تو مسئلہ اتنی سنگین نوعیت کا نہیں, ان لوگوں نے بنا دیا بہت زیادہ اس کو. تو بات کیا کر رہا تھا میں,
ہاں تو وہ خلا کی بات کر رہا تھا, انہوں بھائی نے طلاق کا مسئلہ پوچھا نا, تو خلا وہ میرا پورا کلپ گیا ہے, وہ ابھی بیچارے وہ زبیر صاحب ہیں, وہ خلیل الرحمان صاحب کیا نام ہے, قاری خلیل الرحمان, ان کا بھی کلپ آ گیا کہ عدالت بھی خلا دے سکتی ہے, خلا عورت کا رائٹ ہے. رائٹ کا یہ مطلب کہ جب چاہو عورت لے سکتی ہے, گناہگار ہوگی لیکن ہو جائے گا خلا. پھر وہ حافظ احمد صاحب ہے, ان کا بھی, میں تو ان لوگ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتا تھا, کیا حافظ زبیر احمد, میں نے کہا یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, بالکل ہی سطحی باتیں اور دلائل بھی سطحی. تو میرا کلپ چلا ہے, اس کو بھی چلائیں آگے, کیونکہ لوگ اس سے گھر ٹوٹ رہے ہیں بھائی. اس سے مجھے کوئی اہل حدیث سے کوئی بغض نہیں ہے, لیکن گھر ٹوٹ رہے ہیں اس سے, بیڑا غرق ہو رہا ہے. عورتیں اٹھ کے جا رہی ہیں دال سے ٹھک ٹھک ٹھک. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں فرق کیا رہ گیا, میاں بیوی اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں, اگر عورت کے پاس بھی یہ رائٹ ہے. شریعت نے عدالت کو اتنے اختیارات دے دیے کہ ہماری بیویاں بھی ہمارے نکاح سے جب چاہے خارج کرتے ہیں. بھائی تم کہاں سے آئے ہو یار تم. تو خلا دو طرفہ معاہدہ ہے, حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے, اور یہ معاہدہ ہے قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے, اجماع امت سے بھی پتہ چلتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی ان چیزوں دلائل کے نا اس سے متاثر نہ ہوا کریں, اس کی صرف الفاظوں کے بکھیڑوں سے. ڈیپ میں جا کے طلاق ثلاث پہ جب میں بات کرتا ہوں, قرآن و سنت کے حوالے دیتا ہوں, صحابہ کے حوالے دیتا ہوں. وہ میرا کون سا تفسیر کے لیکچر میں, میرے جو تفسیر کے لیکچر ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس میں لیکچر نمبر 100 سے لے کے 107 تک 7 لیکچر صرف 3 طلاق کے مسئلے پر ہیں. 2 اور 2 4 کی طرح دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا اس مسئلے میں نے, کہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے, حدیث کیا کہہ رہی ہے, صحابہ کیا کہہ رہے ہیں. سب یہی کہہ رہے ہیں اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, بالکل کلیئر کر دیا اس میں. وہ سن لو آپ جا کے, وہ آپ دیکھتے نہیں ہو, پھر باتیں کر رہے ہو بیٹھ کے. تو اس جواب میں کیا ریکارڈ کرواتے ہیں اہل حدیث لوگ, یہ مسئلہ اجماعی نہیں ہے, فلاں نے بھی لکھا ہے اس میں اختلاف ہے, فلاں نے بھی لکھا ہے اس میں اختلاف ہے. او بھائی صاحب قرآن و سنت کا حوالہ دو یار. پہلے بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ 3 اکٹھی 1 ہوتی ہیں, پھر حدیث بتاؤ, حدیث کا لفظ بلفظ ترجمہ کرو, اس ترجمے میں گڑبڑ اپنی طرف سے الفاظ بعد میں ایڈ کر لینا, پہلے جو ترجمہ ہے نا وہ کرو. تو ترجمہ میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو عورت کو اس لیے قبولنے کا حق نہیں ہے کہ یہ رائٹ اللہ نے نکاح ختم کرنے کا کس کو دیا ہے, مرد کو. یہاں سیکولر لبرل لوگ اعتراض کرتے ہیں, لبرل انٹیاں, لو بھائی ہمیں تو اسلام نے دبایا ہوا ہے, سارے حقوق کس کو دے دیے, مردوں کو دے دیے. بھائی یہ اللہ نے آپ کے فائدے کے لیے مرد کو طلاق کا رائٹ دیا ہے, کیونکہ اگر آپ کو بھی رائٹ دے دیا جاتا نا تو پھر آدمی آپ کو گرل فرینڈ کے طور پر, آپ اس کا بیہیویئر آپ کے ساتھ گرل فرینڈ کے طور پر, اس کو پتا ہوتا ہے کہ کبھی بھی چاہے مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے. وہ ٹائم پورا کرتا, ٹائم پاس کرتا, ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرتا آپ کو. وہ جیسے گورے کرتے ہیں, گورے 50 سال میں شادی کرتے ہیں اور بڑی وفا بتاتے ہیں, ایکچولی ہم کتنے اچھے ہیں, دیکھو ہم نے جب شادی کی تو نبھایا ہے. کمبختو تم 50 سال کے بڈھے ہو کے نبھا کے کیا تیر مار دیا تم نے یار. تو ہم ہمارے لونڈے لپاڑے جو 18 سال میں شادیاں کر کے زندگی بھر نبھاتے ہیں, ایسے یہ دیکھو لونڈا بیٹھا ہوا ہے, کتنے سال میں تمہاری شادی ہوئی تھی, 21, دیر ہو گئی, فائدہ نہیں ہے. ہماری بھانجی سے ہی نکاح ہوا ہے اس کا, اس کی بھی عمر کم تھی, یہ 21 سال کا, وہ میرا خیال ہے 17-18 سال کی ہوگی. تو ماشاءاللہ اللہ برکت دے. یہی تو عمر ہے شادی کی, جذبات ہوتے ہیں, محبت ہوتی ہے. یہ لبرل سیکولر لوگ بیڑا غرق ان بیچاروں کا, نہ اولاد نہ محبتیں, بڈھے بڈھے ہو کے کم بخت شادی کر کے تیر مار رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. تو اب اگر اللہ نے اس کی بیوی کو بھی رائٹ دیا ہوا ہوتا, 3 سال بھی بمشکل نکالتا ہی ہے. اب کتنے سال کا ہے بھائی, 2 دانت کا ہو گئے, اچھا. تو بھائی کیونکہ آدمی کہتا ہے بھائی کسی بھی وقت چھوڑ کے جا سکتی ہے, تو انسان اپنی جس چیز کے یہ احساس ہوتا ہے نا میری ہے, میری ہے, اس سے محبت بھی کرتا ہے. تبھی تو کرائے کے مکان کا بیڑا غرق کیا جاتا ہے, اور اپنے مکان کو کیسا بنائے. جو ٹھیکیدار اپنے لیے جو گھر بناتا ہے اس میں سریا بھی پورا ڈالے گا, اس میں اگر آپ دیوار پہ کیل ٹھوکو گے تو پلستر گرے گا بھی نہیں. دوسرے کے لیے جو بنائے گا اس کا دیکھا کیسے بیڑا غرق کرتا ہے. کرایہ دار کو گھر دو, بیڑا غرق کر کے بیڑا غرق کر دے گا وہ. تو جب آپ کو پتا ہے کہ یار کسی بھی وقت جا سکتی ہے, بے شک ابھی کتنی محبتوں کے دعوے کر رہی ہے, لیکن اس کے پاس بھی رائٹ ہے, تو پھر آدمی کہتا ہے ٹائم پاس کرو میرے بھائی. ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرے گا, بس اپنی جنسی خواہش کے لیے رکھے گا اس کو. تو یہ مرد کو یہی احساس بیوی پہ خرچ کرنے پر مجبور کرتا ہے, یار یہ میری ہے, یہ عدالت کی
نہیں ہے. یہ قاری خلیل کیا نام ہے, قاری خلیل الرحمان صاحب کی بھی نہیں ہے یہ, اور وہ حافظ کیا نام ہے, حافظ زبیر صاحب کی بھی نہیں ہے یہ. جب تک میں نہیں چھوڑوں گا یہ نہیں جائے گی. حافظ زبیر صاحب کو یہ حق نہیں ہے, کیونکہ حافظ زبیر صاحب نے فتویٰ دیا ہے ابھی کہ کسی کی بیوی کے بارے میں ہو گیا نکاح ختم. اس میں یہ بھی تھا کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ بیوی نے ایڈریس بھی غلط ڈالا ہے نوٹس بھیجنے کے لیے, پھر بھی بس ہو, عدالت نے فیصلہ کر دیا تو ہو گئی. تو یہ اللہ نے ایک ہی تو چیز ہے میرے بھائی جس پہ ہمیں کنٹرول دیا ہے. ہاں اگر آپ ظلم کر رہے ہیں تو ظلم میں کورٹ کو تنسیخ نکاح کا حق حاصل ہوتا ہے. اس کے بیسک رائٹ ہی پورے نہیں کر رہے, کیونکہ وہ رکھیل تو نہیں ہے نا, ہے تو بیوی. تو آپ اگر بیسک رائٹ پورے کر رہے ہو پھر کوئی نہیں چھڑا سکتا آپ کو اس سے. کسی کے باپ خدا نے کسی ماں نے ایسا کوئی بچہ آج تک کوئی جج جنا ہی نہیں ہے. کسی ماں نے آج تک کوئی ایسا جج جنا نہیں ہے جو آپ کا نکاح ختم کرا دے. اگر ختم کرائے گا تو پاکستان کے قانون میں ہوگا, خدائی قانون میں وہ ختم نہیں ہوگا. اس لیے کورٹ سے جب کوئی عورتیں خلا لے کے آتی ہیں اور آپ سے شادی کریں تو آپ فوراً شادی نہ کر لیا کریں. اس خلا کے پیپر کو کسی مستند دارالافتاء میں بھیجیں, مستند, کہ یہ خلا صحیح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. تو ورنہ کسی کی بیوی سے شادی کرنے سے شادی ہوتی نہیں ہے, زنا کا گناہ ملتا ہے. تو کیا بات چل رہی تھی میرے بھائی, تو یہ شکر کرو اللہ نے مرد کو رائٹ دیا ہے. تو وہ رائٹ دینے کی وجہ سے ہی مرد پھر وہ, اس میں خواتین کہتی ہیں پھر مرد کو بھی جو رائٹ دے دیا تو ہم کیوں وفا کریں, وہ بھی تو جب چاہے چھوڑ سکتا ہے. اللہ کو پتا تھا کہ یہ اتنی آرام سے نہیں چھوڑے گا, اس میں برداشت زیادہ ہے. اور جب کوئی انسان کو بتا دیا جائے یہ تمہاری اپنی ہے تو پھر اس کو چھوڑنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. اس کو چھوڑنا بھی کیا ہوتا ہے, مشکل. دیکھو آپ کے پاس ایک لینڈ کروزر ہے, آپ کو ہر وقت یہ حق ہے کہ آپ مجھے گفٹ دے دیں, آپ دے دو گے؟ چابیاں پکڑا دیں یہ آپ دے, آپ کو پتا ہے میری چیز ہے بھائی, میں کیوں دوں مفتی صاحب کو, اور میں بھی نہیں دوں گا اگر میرے پاس ہوگی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو جب آدمی کو پتا ہوتا ہے نا میں اپنی بیوی چھوڑوں گا تو اس کو پتا ہے خالی چھوڑوں گا نہیں, دوسرا قبضہ کرے گا اس پہ, ٹھیک ہے نا, دوسرا شادی کر لے گا اس سے. تو اس لیے مرد کے لیے طلاق دینا آسان کام نہیں ہے. تبھی تو اکثر ہم نے دیکھا 3 طلاقیں دے کے رو ہی رہے ہوتے ہیں, آج تک کوئی خوش نہیں دیکھا میں نے. اسی وجہ سے کہتا ہوں زبانوں پہ کنٹرول کرو. طلاق کے علاوہ بہت سارے مسئلے ہیں, حل ہیں بھائی. طلاق پہ تو بہت اینڈ میں آتا ہے, اور 3 طلاقوں کو ناجائز بھی اسلام نے اسی وجہ سے قرار دیا کہ اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑے مت مارو. اور کوئی سوال؟ جی حضرت. کیا شلوار کے پانچے عام حالات میں بھی اوپر رکھنا واجب ہے؟ یعنی نماز کے اندر, نماز کے باہر بھی رکھنا لازم حرام ہے یا نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ نہیں, نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يقبل اللہ صلاۃ رجل مسبل ازارہ, اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے جو ازار اپنا ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے, تو قبول نہیں ہوتی نماز. باقی فقہی لحاظ سے فرض ادا ہو جاتا ہے. ایسی حدیثوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پہ جو ثواب مرتب ہونا چاہیے تھا وہ مرتب نہیں ہوتا. جیسے حدیث میں آتا ہے جو روزے میں غیبت کرے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب قضا لازم ہے, وہ فقہی لحاظ سے اسلامی قانون کے لحاظ سے تو ہو گیا, لیکن اس کی جو برکتیں تھیں وہ حاصل نہیں ہوگی. صحیح, جزاک. چلیں بھائی, ایک شخص جو نہ نماز پڑھتا ہو نہ روزے رکھتا ہو اس کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ جائز ہے, لیکن کوشش کریں دیندار لوگوں کو دیں. زکوٰۃ تو کوئی بھی مسلمان غریب ہو اس کو دینے سے ادا ہو جائے گی. ہاں, صدقہ کرتے ہوئے کہہ رہے بھائی کہ لوگ 7 دفعہ سر پہ سے گھماتے پھر کرتے ہیں, جائز نہیں ہے. آپ بس دل میں نیت کر لیں کہ میں صدقہ دے رہا ہوں اور اللہ تو میری مصیبتوں کو پریشانیوں کو اس سے دور کر دے. کوئی بیمار ہے صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں, اللہ میں صدقہ کر رہا ہوں تو میرے بیمار کو تو ٹھیک کر دے. ایک دعا ہے, اس کو گھمانا ویسے یہ بیکار بات ہے. السلام علیکم. اگر عورت نے روزہ رکھا اور مینسز ہو گئے تو روزہ توڑ سکتی ہے؟ جی, جب عورت کو نے روزہ رکھا اور مینسز آ گئے روزے کے دوران تو روزہ ٹوٹ گیا, اس کا کھانا پینا شروع کر دے وہ. لیکن اگر مینسز تھے اور روزہ نہیں رکھا, مینسز کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا, اور روزے کی دوران روزہ جب چھوڑا ہوا تھا اور مینسز بند ہو گئے تو پھر اس پر کھانا پینا ناجائز ہو جائے گا اس کے لیے. اگرچہ روزہ تو نہیں ہوا کیونکہ صبح صادق سے تو روزے نہیں ہے نا, دوپہر 12 بجے مینسز بند ہو گئے تو چونکہ پاک ہو گئی ہے تو اب اس کو روزے داروں کی طرح رہنا لازم ہو گیا ہے, تو اب اس کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے. لیکن یہ روزہ قضا کرنا پڑے گا کیونکہ صبح سے تو روزہ نہیں تھا نا اس کا. یہی حکم مسافر کا ہے کہ کسی نے سفر میں روزہ نہیں رکھا, کھا رہا تھا
اور اس دوران وہ اپنے شہر میں داخل ہو گیا تو اب مقیم بن گیا ہے. اب چونکہ مقیم بن گیا ہے تو رمضان میں اب اس پہ افطاری تک روزے داروں کی طرح رہنا لازم ہے اس کے اوپر. اب وہ کھا پی نہیں سکتا کیونکہ اب مقیم بن گیا ہے نا, تو مقیمہ والے حکام ہوں گے. ہاں قضا بھی کرے گا بعد میں, لیکن افطاری تک اب اس کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے, وہ روزے داروں کی طرح رہنا لازم ہے اس پر. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ جیسے جماعت کے بیچ میں اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ وہیں پہ اس کو نماز کو پورا کریں گے یا وہاں سے باہر کیسے نکلیں گے؟ پیچھے والوں کی نماز خراب نہیں ہوگی؟ نماز کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو نکل جائیں, پیچھے والوں کی نماز بھلے خراب ہو جائے, اچھا صف توڑ کے نکل جائیں. اچھا, ایک سوال اور یہ ہے کہ حیض کے دوران جو عورت مصحف کو قرآن نہیں چھو سکتی, اگر قرأت کرنا چاہے وہ بھی نہیں کر سکتی؟ نہیں, دل میں ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت جائز نہیں ہے. دعائیں پڑھ سکتی ہیں قرآن کی, آیت الکرسی, سورہ فلق, سورہ ناس, یہ رقیہ کی نیت سے, دم کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہیں. تسبیحات ہیں, درود شریف ہیں, باقی ساری عبادتیں ہو سکتی ہیں.